अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपना सबक अच्छे से याद कर रहे होंगे। आज हमारा नया लेक्चर है जिसका नाम है सूरह हिज्र के बारे में। सूरह हिज्र के बारे में आज हम सारा पढ़ेंगे, इसके खुलासे को देखेंगे, इसके इम्पोर्टेंट MCQs देखेंगे और इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को भी टिक करेंगे। जो मैं हाईलाइट करूँगी वो MCQs होंगे, उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट MCQs और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं। खुलासे को आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा कि खुलासे में असल में है क्या, ताकि आपको पता लगे कि खुलासे में से अगर आ जाए कुछ तो आप उसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि सूरह हिज्र जो है वो मक्की सूरत है, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसके MCQs कौन से हैं। सूरह हिज्र मक्की सूरत है। अच्छा, ये तारुफ जो है ना, तारुफ लिखे मैंने शॉर्ट लिख दिया, ये सारा तारुफ आप उसमें लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने इसलिए याद करवा दिया कि मैं भूल जाऊंगी। सूरह हिज्र मक्की सूरत है, MCQs है, हाईलाइट मैंने किया है। इसके बाद जो है ये 13वें पारे से शुरू हो रही है और 15वां सूरत है, ठीक है। 15वीं सूरत भी MCQs आएगा। इसके 6 रुकू हैं और इसकी 99 आयात हैं, ये भी MCQs होगा। आगे है इस सूरत की आयत, ठीक है। वलक़द कज़्ज़बा अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन, और यकीनन हिज्र वालों ने रसूलों को झुठलाया में असहाबे हिज्र का तस्करा है। ये जो है ये वजह तस्मिया है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको ये याद रहे और ये जहन में रहे, क्योंकि जब हम कोई चीज़ लिख लेते हैं तो हमें पता होता है कि ये कोई ना कोई मायना होगा इसका, तो ये वजह तस्मिया है, ठीक हो गया। आगे है इस मुनासबत से इसका नाम इसको सूरह हिज्र कहा गया है जिसके मकान के गिर्द अहाता और चार दीवारी की हो, इसको अरबी में हिज्र कहा जाता है। मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ये भी MCQs है, अभी साथ साथ लगा लेते हैं, फिर याद नहीं रहता या मैं आपको बाद में लगा दूंगी। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। दरमियान दो पहाड़ों के वसत में मौजूद इलाके को वादी हिज्र कहा जाता है। इस जगह पर कौम समूद आबाद थी जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। इस कौम को असहाबुल हिज्र यानी हिज्र की बस्ती वाली कहा जाता है। अब इसमें MCQs को मैं हाईलाइट करने लगी हूँ, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया यहाँ तक और एक ये वाला हो गया, ठीक है। आगे है हमारे पास एक हदीस। एक शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसकी रसूल मुझे कुरान जी पढ़ाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 3 सूरतों के दरमियान में से शुरू में अलिफ लाम रा आता है। इसके बाद है मरकज़ी मज़मून, ठीक है। इस सूरत का मरकज़ी मौजू कुदरत इलाही की निशानियाँ, कुरान मजीद और असहाबे कुरान की हक़ानियत का बयान है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसा कि खुलासा बताती हूँ, उसको आप याद रखिएगा। उसमें है जैसे कि 99 आयत पर मुश्तमिल है ये आयत और ये 15वीं है। मक्का मोज़मा के आखिरी दौर में नाजिल हुई और आगाज़ में इसके मुखालफिन को ये तंबीह हुआ है कि वो वक्त दूर नहीं जब मुनकरीन पछताएंगे कि काश किताब इलाही पर ईमान ले आते, लेकिन तब ये देर हो जाएगी। फिर किताब इलाही के तारुफ के ज़मन में बताया है कि ये ज़िक्र हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी खुद हिफाजत करेंगे। साबका इल्हामी कुतब की हिफाजत की ज़िम्मेदारी उनकी उम्मत के सपुर्द थी जो वो ना कर सके। इस बार अल्लाह की हिफाजत की कलाम की ज़िम्मेदारी इंसानों को नहीं दी गई, उसने खुद की। इस बात तक की तख्लीक के कायनात के ज़िक्र में बताया गया है कि हमने आलम बाला में ऐसे खित्ते बना दिए गए हैं जिस पर हर खित्ते की सरहदें एक दूसरे से अलग करके मुस्तहकम किया गया है, जिनकी बिना पर कहकशाएँ एक दूसरे से टकराती नहीं हैं और अपना अलग वजूद रखती हैं, और हर एक का दायरा कार मुकर्रर कर दिया है। ज़मीन इंसानों के लिए रिहाइश और खुराक के लिए बनाई और हमारे पास हर शय के ख़जाने हैं, लेकिन हम इसे एक अंदाज के साथ ही उतारते रहते हैं। फिर इंसान की तख्लीक का किस्सा सुनाया गया है इसमें कि उसे मिट्टी से तख्लीक करके उसमें अल्लाह ने रूह फूंकी और फरिश्तों से कहा कि इसे सजदा करो। इब्लीस ने इनकार किया और इस मौके पर अल्लाह ताला ने इब्लीस की गुफ्तगू का तज़किरा करते हुए ये बताया है कि इब्लीस हर वक्त इस कोशिश में लगा रहता है कि आदम की औलाद से इंतकाम ले, मगर अल्लाह ने उसे किसी बनी आदम पर ऐसा इख्तियार नहीं दिया कि वो ज़बरदस्ती किसी को गुमराह कर सके।
سورہ کے شروع میں مشرکین مکہ کا مطالبہ پیش کیا گیا ہے کہ آپ سچی ہیں تو آپ فرشتے کیوں نہیں لے آتے؟ مشرکین کہہ رہے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد کا ایک سلسلہ سنایا گیا ہے، اور لوط علیہ السلام جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سرپرستی میں انہیں سدوم کے علاقے میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان کا واقعہ، ان کی قوم پر آنے والے عذاب کا ذکر اس واقعے میں بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کا آنا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ جب فرشتے آتے ہیں تو شہروں کے شہر سدوم اور پیڑا کی طرح کھنڈرات ہو جاتے ہیں۔ یہ سزا ہوتی ہے، اور یہ سزا تھی اس بات کی کہ سدومی غیر ضروری اور غیر فطری جنسی تعلقات کے لیے باقاعدہ کلب بناتے تھے، مسافروں کو لوٹتے اور پردیسیوں کے کپڑے تک اتار لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے قوم ثبوت کو بھی سزا سنائی۔ آدی مضامین میں یہ دو لائنیں ہوں گی۔ اچھا، لیکن ہم یہ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ قوم سمود جو ہے وہ ایک بستی موجود تھی، اس کو شام کے جو اب تبوک کے نام سے ہے، اس میں اس کی تباہی کا مختصر ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس خلاصے میں آپ کو کافی چیزیں مل جائیں گی جو آپ کی یاد دہانی کے لیے کافی ہوں گی۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حقانیت سے انکار کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان پر بارہا عذاب مسلط ہوتے رہے ہیں، اور اس کی نشانیاں آج کے دور تک بھی زندہ ہیں۔ اب جہاں پہ بحر مردار ہے، وہاں پر باہر کے جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے تحقیق کے لیے وہاں پر ٹیمیں بھیجی، مگر بعد میں انہوں نے یہ کہہ کر کئی سال کے بعد یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہاں پر زیر زمین آگ کا بہت بڑا الاؤ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کی تحقیق کو بند کر دیا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سزا ہوتی ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ستانے والوں کو نہیں چھوڑتا، اور مشرکین کے لیے بھی۔ اب جو مرکزی موضوع ہے اس کے آگے ہے بنیادی مضامین۔ بنیادی مضامین لکھیں، یہ بھی شارٹ آنسر ہے۔ سورہ ہجر کے آغاز میں قرآن مجید اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مشرکین مکہ کے بے بنیاد اعتراضات کا آسان اسلوب میں جواب دیا گیا۔ قرآن مجید خالصاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ سابقہ اقوام نے جب رسول اور نبی مبعوث فرمائے گئے تو ان اقوام نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا اور سرکشی کی۔ بالآخر ان کی ہٹ دھرمی اور سرکشی کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے چند دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ ستونوں کے بغیر آسمان کی تخلیق کی گئی ہے، اس میں خوبصورت ستارے بنائے گئے، وسیع اور زمین اور اس کا توازن قائم کرنے کے لیے پہاڑوں کو جما دیا گیا۔ زمین میں ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک اندازے سے اگایا گیا، اس میں مخلوقات کی روزی کا سامان مہیا کیا گیا۔ بادلوں والی ہواؤں کو بھیج کر بارش برسا کر زمین کی سرابی کا ذکر کیا گیا۔ پھر یہ ذکر کیا گیا کہ زندگی اور موت کا مالک وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ ان دلائل کو ذکر کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہے۔ مزید برآں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ، متقی لوگوں کے اچھے انجام اور مشرکین کے برے انجام کا بیان کر کے اہل مکہ کو تکبر سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نیکسٹ پیج پہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، ٹھیک ہے، کے بیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمانوں کا تذکرہ، قوم لوط اور قوم شعیب کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان اقوام کے احوال بیان کر کے مشرکین کو دعوت دی گئی ہے کہ انجام دیکھو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور سرکشی سے باز آ جاؤ۔ قوم سمود کو اپنی ہنرمندی اور طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہنرمندی اور طاقت کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ ان کی طاقت اور ہنرمندی انہیں میرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ سورہ ہجر میں سبع مثانی کا ذکر ہے، جس سے مراد سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں،
ٹھیک ہے، یہاں پر اچھا یہ جو ہے یہ شارٹ آنسر کویشچن بھی ہو سکتا ہے، یہ خالی جگہ بھی ہو سکتی ہے، تو اسے ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ یاد دہانی رہے کہ اس کو آپ نے خاص طور پہ یاد کرنا ہے۔ آگے ہے سورہ ہجر کے آخر میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ دین کے حکم کا ارشاد فرمایا، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو حکم دیا گیا آپ اسے پورا کریں، مشرکین کی پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ آگے ہے فرمان الہی، یہ دونوں دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، اور یہ ہے بے شک ہم نے اس کے قرآن کو نازل فرمایا، بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے اور یقیناً ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور عظمت والا قرآن۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔ ایکسرسائز میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور یہ دعائیں آپ نے لازمی یاد کرنی ہیں، مجرب دعاؤں میں سے ہوتی ہیں جو لاسٹ میں دی جاتی ہیں۔ تو ایکسرسائز میں جو ہے وہ ہے سب سے پہلے درست جواب کا انتخاب کریں۔ مدینہ منورہ اور شام کے وسط میں موجود پہاڑوں کے درمیانی علاقے کو کہا جاتا ہے وادی ہجر۔ سبا مثانی سے مراد ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ ہجر میں کن کے مہمانوں کا تذکرہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ آگے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یہ کلیئر ہو گیا، یہ یہاں تک آپ نے یہ والا سوال ضرور کرنا ہے۔ آگے ہے وادی ہجر میں آباد تھی قوم سمود۔ نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس ہے قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے حضرت صالح علیہ السلام کو۔ مختصر جواب دیں۔ سب سے پہلے ہے سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو یہ ہم پہلے پیج پہ آ جاتے ہیں، یہاں پہ دیکھتے ہیں بنیادی مضامین میں سیکنڈ لائن پر ہے، یہ قرآن مجید خالصتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی کی طرف سے نازل کیا گیا اور خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہاں تک اس کا جواب ہوگا۔ سیکنڈ سوال ہے سورہ ہجر کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ اب جو مرکزی موضوع تحریر کریں اس کا جو آنسر ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس صورت کا مرکزی موضوع قدرت الہی کی نشانیاں، قرآن مجید اور صاحب قرآن کی حقانیت کا بیان ہے۔ آگے ہے سورہ ہجر کی فضیلت میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ پہلے پیراگراف کلاس میں ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 سورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را ہے۔ آگے ہے سورہ ہجر کے آغاز میں کس کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ پہلی والے پیراگراف سے سٹارٹ ہوتا ہے، سورہ ہجر کے آغاز میں قرآن مجید اور نبی کریم خاتم النبیین کے حوالے سے مشرکین مکہ، ہاں جی یہاں سے، ٹھیک ہے، یہ سارا لکھتے ہوئے کہ مشرکین مکہ کے بے بنیاد اعتراضات کا آسان اسلوب میں جواب دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں تک آپ نے لکھنا ہے، یہاں سے یہاں تک دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ آگے ہمارے پاس 5 کویسچن ہے۔ سورہ ہجر کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے چند دلائل تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا دوسرے پیراگراف سے۔ سورہ ہجر میں یہاں پہ سیکنڈ پیراگراف میں سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ کے چند دلائل بیان کیے گئے ہیں، یہاں سے لے کر یہ لاسٹ تک کہ انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا ہے، یہاں تک اس کا آنسر ہوگا۔ آگے ہے تفصیلی جواب دیں۔ سورہ ہجر کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ جو بنیادی مضامین ہیں وہ آپ بنیادی مضامین سے سٹارٹ کریں گے، اس کے اندر وہ خلاصہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو کروایا ہے، اس کو آپ شروع سے لکھیں گے سورہ ہجر سے۔ خلاصے میں کافی اہم پوائنٹ ہیں، اس کے علاوہ میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا خلاصہ ڈال دوں گی اور اس کا مضامین، تاکہ آپ کو آسانی رہے، اور یہاں سے لے کر یہ لاسٹ تک آپ اس کا آنسر لکھیں گے لانگ کویسچن کا، تو یہ مکمل ہو جائے گا۔ لانگ کویسچن کوشش کیا کریں کم از کم 1 سے لے کے 1.5 پیج تک کا کیا کریں یا 2 پیج تک کا، اس سے امپریشن بہت اچھا پڑتا ہے۔ اپنی پریزنٹیشن کو اچھا رکھیں۔ ہماری یہاں تک جو ہے ایکسرسائزز مکمل ہو گئی، ایکسرسائز مکمل ہوئی، اور اس کلاس میں دیکھ لیتے ہیں کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں کہ جو بھی آج پڑھایا گیا، جو آج کروایا گیا، جو آج لیکچر میں پڑھا، سنا یا لکھا، وہ آپ کو سب سمجھ میں آیا ہوگا۔ لاسٹ میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ لاسٹ میں بھی ایکسرسائز میں ہمارا کچھ نہیں رہتا۔ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے یا کوئی امپورٹنٹ نوٹس چاہیے تو کمنٹس میں بتائیں تاکہ ہم اس کو آپ تک بھیج سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جنہیں ان میں مسئلہ ہے، اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، جس سے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔